बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मेरे ख़्याल में एक माशरे की तश्कील के लिए जो सबसे ज़रूरी एक न्यूक्लियस एलिमेंट है वो ख़ानदान है। फिर महल्ला भी है, फिर एक एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी होती है सारी कुछ। लेकिन अगर आप पिछले 20 साल से देखें तो हमारे यहाँ एक बड़ा, मैं इस बात को यूँ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुसैन नसर एक बहुत बड़े पर्शियन स्कॉलर हैं, अब भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वाशिंगटन डीसी के अंदर रहते हैं और इस्लामिक चेयर को चेयर करते हैं वो। उन्होंने हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एक बुखारी ऑडिटोरियम में लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि आप कराची के अंदर जो फ्लैट लिविंग है, फ्लैटों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको कंडेम करें, वो ना करें। तो हम मॉडर्न दिमाग के लोग थे, एक सेकुलर ऊपर से मॉडर्न दिमाग के लोग थे। हमने कहा ये क्या सर फजूल किस्म की बात की है, ये मॉडर्नाइजेशन है, ये हाउसिंग है, ये फलाना टिमकना। उसने कहा दो चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में आने वाले में। एक, लोग जो ऊपर रह रहे हैं वो ज़मीन से मुनक़ता हो जाएंगे, कराची उनका शहर नहीं रहेगा, वो ओन ही नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था तब कि कराची को वाकई फिर लोग ओन नहीं करेंगे, ना कूड़ा उठाएंगे, ना जुर्म के ऊपर कोई पाबंदी होगी, वो ओनरशिप ही नहीं होगी। दूसरा, उसने कहा आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, कंबाइंड फैमिली का, ये अगर टूट गया तो आपको उसका रिवर्सल यानी कि उसका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके 25-30 साल बाद जब मैंने मिंबर को सुना, और मैं ख़ास तौर पे जब मिंबर का इस पे जिक्र करता हूँ फैमिली स्ट्रक्चर में, तो मैं बाकायदा तारिक जमील साहब का वो टॉक जो कि उन्होंने मिंबर पे बैठ के खुतबा दिया, और वो बहुत ही ज़्यादा उस पर कन्विंस थे कि उन्होंने मशवरा दिया लड़कियों को कि किसी की खिदमत करना सिवाय शौहर के वो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि शौहर की खिदमत के भी तुम जो हो वो पैसे ले सकते हो। वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक इस्लाम में अलाउंस है वो मैं जानता हूँ, लेकिन सास ससुर के साथ तुम्हारा किसी के साथ कोई नहीं, तुम अपना अलग कर सकते हो। फिर इसके ऊपर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर एक कमरे और चूल्हा अलग करने के ऊपर बात आ गई, लेकिन बातें जुदाई की थी, बातें जुदाई की थी। मैं आपको पिछले कई सालों से इस बात के सैकड़ों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि ख़वातीन ने अल्लामा जनाब मोहतरम तारिक जमील साहब के इस लेक्चर के ऊपर बेस तलाक़ें डिमांड की नहीं है, तलाक़ें ली हैं। उन्होंने कहा ये मजहबी हक़ है हमारा, ये मजहबी हक़ है। बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कहती तो फिर ब्याह ही नहीं करता। वो जो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट था वो कहाँ चला गया? हदीस बाद में पेश करूँगा इस जोड़ने पे। लेकिन आज हमारे ख़ानदान जितने इवॉल्व हुए हैं, जितने डेवलप, जितनी ख़वातीन ने तालीम हासिल कर ली है, जिसमें 52% ख़वातीन इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, इसका मतलब लड़के कम तालीम याफ्ता है, लड़कियाँ ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। इसके बावजूद ख़ानदान परस्ती जो है वो इस माशरे से निकल गई, जिसकी वजह से वो जो रिश्तों का एहतराम था, ओनरशिप थी, और अपने मामलात अपने अंदर हल करने की जो सलाहियत थी वो हमने आउटसोर्स करके दे दी। अगर वो आउटसोर्स करके हम किसी साइकाइट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को देते ना, तो मुझे इस पर कोई इल्मी तौर पे कोई इतराज़ नहीं था। हमने वो ऐसे लोगों को दे दी जिनका नाम हमने रख दिया काउंसलर, और फिर काउंसलर नहीं से रखा, फैमिली काउंसलिंग, और अपनी तालीम देखें तो BA पास। लेकिन पैसा बड़ा आता है इसके अंदर, और लोग जाके वहाँ पे करते क्या है, अपना कथारसिस निकालते हैं, और कख नहीं करना, ना उसने मेडिसिन देनी है ना सोल्यूशन देना है। लेकिन वो कथारसिस जो निकालना था वो अपने आपने अब्बा के साथ निकालना था, ससुर जो अब्बा है उसके साथ निकालना था, सास के साथ, पुफी के साथ, चाची के साथ। जब आपने सब कर दिया तो फिर उन लोगों की दुकानें जो हैं वो चलने लग गई। लेकिन ख़ानदानी निज़ाम जब तबाह हुआ तो इसमें हमारे थिंक टैंक्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हम डरते हैं या नहीं डरते हैं ये बात कहते हुए कि उनका हाथ है, मैं इस बात को शिद्दत से कंडेम करता हूँ। मेरे ख़्याल में निज़ाम उसी वक्त तक ठीक था जब निज़ाम का न्यूक्लियस घरों के अंदर या कोर्टयार्ड था या एक बुज़ुर्ग था, और आप माने या ना माने आपको उसकी माननी पड़ती थी। अब क्या हालात हुए हैं इसके ऊपर आज बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम हमारे साथ डॉक्टर सैयद ज़ियाउल शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप मुस्कुराएं ना, मैं अभी आपके पास बात करता हूँ। डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया, बहुत वार्म वेलकम आपको। हमारे साथ सना मुनीर है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? और हमारे साथ होंगी डॉक्टर समिया रहील काजी भी, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सना आपसे बात शुरू करता हूँ। आपको लगता है कि आज फैमिली स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को आज चूज़ किया हमारे ऑडियंस के लिए, एंड इट्स वेरी, मतलब मैं कहती हूँ इस वक्त की मतलब रिक्वायरमेंट थी। फैमिली सिस्टम की जैसे आप बात कर रहे हैं बहुत चेंज हो गया है।
مطلب جس سے اگر ہم بات کریں گے جوائنٹ فیملی سسٹم پہلے ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہوتا تھا, ساؤتھ ایشیا کی بات کروں گی نا, بیکاز وی لیو ان ساؤتھ ایشیا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. اب یہاں پہ ہوا یہ کہ جب سے ماڈرنائزیشن, دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب جو اگر ہم بات کرتے ہیں ایک ماڈرنائزیشن ہوگی, اربنائزیشن ہوگی, ٹھیک ہے. اب ماڈرنائزیشن میں یہ ہوا کہ جو ٹریڈیشنل فیملی سسٹم تھا وہ ڈسرپٹ ہو گیا. وہ ڈسرپٹ اس طرح ہوا جب آپ ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کے اندر جی ہمارا سسٹم الگ ہونا چاہیے, یعنی کہ لوگوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کے ویلیوز کو دور کر لیا. سیکنڈ, اربنائزیشن, یعنی کہ جب آپ دیکھیں ہماری موسٹلی جو پاپولیشن ہے پاکستان کی دیٹ از رورل بیسڈ, وہ مطلب دیہاتوں سے ان کا تعلق ہے, چھوٹے شہروں سے تعلق ہے. وہ اپنی جب اپرچونیٹیز کے لیے بڑے شہروں میں آئیں گے تو دیٹ از کالڈ مائیگریشن یا اربنائزیشن. یہاں پہ جابس ڈھونڈیں گے, جب جاب ڈھونڈیں گے آپ اپنی فیملی سے الگ ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہاں پہ ہاؤسنگ کا ایشو ہوگا, اپنے گھر میں دیکھنا ہے, گھر بھی آپ کو انیشلی اتنا بڑا نہیں ملتا کہ آپ پورے خاندان کو یہاں پہ لے کے آئیں. ظاہر ہے جو بڑے ہوں گے وہ اپنی ادھر اپنے گھر پچھلے گھر گاؤں میں موجود ہوں گے, لیکن جو لڑکا ہے وہ یہاں پر رہے گا. تو میں کہہ رہی ہوں پھر ڈفرینٹ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, ایک لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے, آپ ایوالو ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے جو ویلیوز چینج ہو جائیں گے. اب ماڈرنائزیشن میں کیا جی میرا لائف سٹائل بڑا لگژریس ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں پچھلے زمانوں میں ہم لوگ پہلے بہت زیادہ سادہ رہتے تھے, ہمارے پاس کیا کوئی لگژری ہوتی تھی, سب کے پاس ایک جیسا فرنیچر تھا. اگر آپ پرانے ڈرامے دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے, آپ دیکھیں گے سب نے آلموسٹ سیم فرنیچر رکھا ہوا ہے. اب جی ہم نے یہ بھی چاہیے, ہمارے پاس گاڑی اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے, ہمارے کپڑے بڑے ماڈرن ہونے چاہیے, ہمارے گھر کا فرنیچر بڑا ماڈرن. مطلب یہ کہنے کا مقصد ہے مٹیریلزم اتنا زیادہ آ گیا کہ اس نے آپ کے رشتوں کو توڑ دیا ہے. جب رشتے ٹوٹ گئے آپ کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے چیزوں کو اہمیت دینی شروع کر دی, آپ کو رشتے ٹوٹ گئے, آپ نے کیا نہیں. پھر تھرڈ فیکٹر جو ڈسٹرپٹ کرتا ہے آپ کی جوائنٹ فیملی کو وہ ہے انڈیویجولسٹک تھنکنگ. جی میرے پرسنل گولز, مائی اسپائریشن, میری پرائیورٹی, میں ایز اے انسان کیا کر سکتا ہوں, می ہو گیا. تو یعنی کہ پہلے جوائنٹ سسٹم میں ٹھیک ہے پہلے بھی آپ, لیکن پہلے آپ کلیکٹیو چلتے تھے. میں آئی انڈرسٹینڈ کہ اسلام میں بھی نیوکلیر فیملی ہے, لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اگلے بندوں کو, رشتہ داروں کو پوچھنا بند کر دیں, ان کا خیال رکھیں. اب جیسے آپ نے بڑی سی ایگزامپل دی, اگر آپ ٹاپ فلور پہ رہ رہے ہیں, آپ کو تو راستہ, آپ کا رابطہ ہی ٹوٹ گیا آپ کا تو نیچے والوں کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ نے رہنا بھی ہے نیوکلیر میں, کم از کم سب کے ساتھ مل کے رہیں. لیکن جب آپ کے انڈیویجولسٹک تھنکنگ آگے, جی میں میرے گولز, میری لائف, میں ماڈرن ہونا چاہتا ہوں, میرے پاس یہ چیزیں بھی ہوں, آپ نے اپنے آپ کو اتنا ایک ریٹ ریس کے پیچھے لگا لیا ہے کہ آپ نے رشتے سارے ختم کر دیے اپنے سارے. ڈاکٹر صاحب کو شامل. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ فیملی اسٹرکچر ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, اگر نہیں کرتا تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں کرتا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می اوور دا شو. اور دوسری چیز یہ کہ میں اپنی آبزرویشن اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کروں گی. میرے پاس آبویسلی جو کلائنٹ ریشو آتی ہے, یا میں اگر اکیڈیمیا سے تعلق رکھتی ہوں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا 1-to-1 انٹریکشن ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, تو ہم جب ریسرچ بھی کرتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں 2 بیسک خاندانی نظام ہے جو اس وقت پریویل کر رہے ہیں. ایک کو ہم نیوکلیئر سسٹم کہتے ہیں اور ایک کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. ہم اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہاں پہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی ریشو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونی شروع ہوگی, لیکن ابھی بھی اٹ ایگزسٹس, اٹ ہیزنٹ وینشڈ, غائب نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی ایسے خاندان موجود ہیں جن میں خاندانی اقدار اور ان بلیفس کو اپنے نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ موجود ہے. الحمدللہ وہ سکسیزفل فیملیز بھی ہم دیکھتے ہیں. ہاں جو چینج آیا ہے, جو مس سرا نے بہت اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, اس کی وجہ سے چینج ضرور آیا ہے کہ ایک نفسا نفسی کا دور پیدا ہو گیا ہے. ایک اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو نہیں پریفر کرتے. اور سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو یہ سوشل میڈیا کا ایک ایڈکشن ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے, یہ اس نے لوگوں کو اپنے اپنے کمروں تک محصور کر دیا. اگر آپ اوپر اور نیچے کے فلورز کی بات کرتے ہیں, ایک ہی گھر میں 4 کمرے ایک ہی فلور پہ ہیں, تب بھی لوگ اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں گیجٹ ہے اینڈ دے آر ٹوٹلی انٹو اٹ. سو بیسکلی یہ فیکٹرز بہت سارے ہیں جس کی وجہ سے خاندانی نظام ڈسٹرب ہوا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب میرے تجربے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا, خاندان ٹوٹنے والے لوگ, ان میں ایک ہی ایشو پرائمری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کر لوں گا, آپ اس کے بعد میں جو بھی کہنا چاہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون کسی نہ کسی طرح سے چاہتی ہے کہ ہم اپنے ان لا سے جدا ہو جائیں, ہم نے الگ ہونا ہے. اب وہ اس کے لیے کوئی پھڈا ڈالے گی, اس کے لیے سپیس مانگے گی, اس کے لیے تہمتیں لگائے گی, یا اس کے لیے جو بھی وہ جو برداشت کا ایلیمنٹ تھا. ظاہر ہے میری ماں بھی میرے لیے اتنی آئیڈیل تو نہیں ہوگی نا جتنی میری بیوی کے لیے ہو سکتی ہے. تو پرابلم اگر پرسنالٹی میں ہے تو وہ ہے, لیکن وہ بزرگ ہے نا. تو میں ہمیشہ, میری بیوی مجھے ہمیشہ سمجھاتی ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے, بیبی میرے پاؤں کے نیچے تلاش نہ کریں جنت کو. سو وہ جو ایک کلچر تھا جس میں کہ آپ مشورہ دیتے تھے, خاندان جڑے ہوئے تھے, طلاقوں کے ریٹ 54% خلا کے پنجاب میں نہیں تھے, تو کہیں تو ہم نے کوئی رول ادا کیا نا خاندان کو توڑنے سے, جس سے کہ سب کچھ ہوا ہے. اب اس کا الزام آپ اربنائزیشن پہ دیں یا جس پہ بھی دیں,
تو خاندان ٹوٹے ہیں نا ہمارے ہاں. میں سمجھتا ہوں بلال بھائی دیکھیں اسلام کے اندر نا بڑی وسعت ہے, بڑی جامعیت اور بڑی لچک ہے. اسلام ہر زمانے کا, ہر علاقے کا نظام زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے. نہ اس میں انفرادی زندگی بسر کرنے پہ کوئی پابندی ہے اور نہ اجتماعی زندگی کے اوپر کوئی قدغن ہے. نہ دیہاتوں میں رہنے پر کوئی اس نے پابندی لگائی ہے اور نہ شہروں میں کدھر منتقل ہونے پر اس نے کوئی ہمیں روکا ہے. انسان اپنی ضرورت کے مطابق اپنی سہولت کے پیش نظر وہ منتقل بھی ہو سکتا ہے, واپس بھی جا سکتا ہے, اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں, الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں. اصل معاملہ وہ جو آپ نے ابھی نشاندہی فرمائی وہ ہے رویے کی, کہ ہمارے رویے, آداب زندگی یہ ہمارے اچھے ہونے چاہیے. بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں لائق بچے, بیٹے جو اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں, اپنی جیسے بھی وہ ثنا بہن کہہ رہی تھی, دراز چلے جاتے ہیں اپنی ملازمت کی وجہ سے, بیرون ملک چلے جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی جا کر وہ اپنے والدین کی خدمت, بر الوالدین, صلہ رحمی, بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک, رشتہ داروں کا خیال رکھنا وہ بہت کرتے ہیں. بانجو بتیجوں کو وہاں پہ بلا لیتے ہیں, کام پہ لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات وہ کٹھے جب رہتے ہیں تو وہاں بھی ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری طلاقیں اور خلا جو آج ہو رہے ہیں نا, وہ ان نیک مائیں جو ہوتی ہیں نا ہماری بوڑھی, جو وہ دعائیں کر سکتی ہیں, نماز پڑھ سکتی ہیں, قرآن پڑھ سکتی ہیں. اور نبی پاک نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا, انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم, یہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں نا بوڑھے تمہارے گھروں کے اندر, ان کی برکت سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے, ان کی برکت سے تمہاری مدد فرماتا ہے. ہمارے بہت سارے جو آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا, سچی بات ہے کہ ہم نے ان کے وجود سے جو برکت ملنی تھی نا, کہ جس گھر میں سچی بات بوڑھی ماں بیٹھی ہو نا, وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے, وہ گھر بہت ساری ازمائشوں سے بچا رہتا ہے. اس میں باپ کو بھی شامل کریں, بوڑھا باپ تو یقیناً شامل ہے. بہت خوبصورت بات کی, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, نبی پاک فرمایا ثلاث دعوات لا ترد, 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ہم یقیناً یہ تو لکھ دیتے ہیں نا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو یہ بھی لکھا کریں باپ کی دعا جنت کی ہوا. آپ نے فرمایا وہ جو 3 بندے ہیں نا, فرمایا روزے دار, باپ کی دعا, دوسرا مسافر یا مظلوم, لیکن فرمایا دعوت الوالد, جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا نا اللہ اس کو 100% ضرور قبول فرماتا ہے. میں سمیہ آپا کو شامل کروں. سمیہ آپا, جب باپ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں, کیونکہ آپ کی کتاب جو ہے وہ فیملی سٹرکچر والی, وہ بھی میں نے پڑھی ہے اور بڑی تفصیلی وہ آپ نے اس پہ تجزیات پیش کیے ہیں. یہ فرما دیجئے کہ فیملی سٹرکچر, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ٹوٹا ہے پاکستان کے اندر. اس ٹوٹنے کے اندر مجھے لگتا ہے دین کا بھی ایک حصہ ہے, دین کا نہیں, دین داروں کا, میں علماء کا کہہ لوں کا تو شاید اچھا نہ لگے, لیکن ایک آزادی کی جو لہر ہے وہ علماء کی طرف سے آئی, جس کے اوپر ہماری بہت سی بیٹیاں جو ہیں وہ عمل بھی کرتی ہیں. آپ کے تجزیے میں ہمارا فیملی سٹرکچر کیا بریک ڈاؤن ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو اس کی کاز کیا ہے؟ ایک تو اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ مادیت پرستی ہے. کہ آپ جتنا زیادہ مادہ پرستی میں انوالو ہوتے چلے جاتے, اس دنیا کو ہی اپنی مطمع نظر بناتے ہیں, اور اسی کے پیچھے تو یہ گریڈ اور جو کمپٹیشن ہے, اس کے چیلنج نے خاندانوں کو مادیت پرستی کی دوڑ میں الجھایا, اور جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹے. لوگوں نے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا, اور ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ لوگ رشتہ داروں کو بھول جائیں گے, لوگ والدین کو بھول جائیں گے, اور دوستیاں جو ہیں وہ آگے آ جائیں گی. تو وہ دور ہے, ہم اسی بد نصیب دور میں رہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے چوائس رکھی تھی رشتہ داروں کی صورت میں, اس کو تو ہم بھول گئے, اور جو اپنی چوائس ہے تو اس کو ہم نے آگے کر لیا اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی بچہ نافرمان ہے یا کوئی بچہ, تو اس میں بھی سب سے بڑا جو قصور ہے وہ ماں کا ہے. یعنی میرا قصور ہے کہ میں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کیا. میں واپس آتا ہوں سمیہ آپ کے پاس. ثنا منیر, آپ کو لگتا ہے کہ خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک مرد زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک عورت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال سے خاندان کو اکٹھا کرنے کے لیے دونوں بہت ضروری ہیں. خالی ہم ایک نہیں کہیں گے جی. ہاں, عورت کا اس سے تھوڑا رول زیادہ ہوتا ہے, بیکاز دا وومن اسٹیز ان دا ہاؤس, اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. ظاہر ہے مرد نے باہر کام کے لیے جانا ہوتا ہے, معاش کے لیے جانا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب مرد گھر آتا ہے تو دونوں نے ہی مل کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیزوں کو سنبھالا ہے. ہاں, رول اس لیے خاتون کا زیادہ ہے کہ وہ گھر پہ موجود ہوتی ہے, لیکن اب تھوڑے میں نے بتایا نا کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اب خواتین بھی ذرا گھر سے باہر جاتی ہیں, وہ بھی مطلب جاب کرتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں, وہ تھکی ہاری بھی آتی ہیں. لیکن میں نیڈ ہو جاب کی یا نہ ہو, جاب کرنی ہے.
دیکھیں ڈیپینڈ کرتے Need ہیں. ایک چیز دیکھیں الگ میں ہے نا. یہی آپ کو پوائنٹ کرنے, ایک کیونکہ تو میں آپ نے نے تعلیم حاصل کی ہے, تعلیم حاصل کی ہے, دیکھیں ایک ایفرٹ کی ہے. میں نہیں کہتی, دیکھیں آپ حضرت خدیجہ بھی دیکھیں تجارت کرتی تھیں گھر بیٹھے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, وہ بہت رچ تھیں, مطلب ان کے اتنے بزنسز تھے. تو اور پھر بعد میں نہیں بھی کرتی تھیں, جی بعد میں نہیں بھی کرتی تھیں. وہ نہیں بھی کرتے. دیکھیں دیٹس آل اپ ٹو یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں اٹس آل اپ ٹو یو. اگر آپ پرائورٹی چینج ہوگی نا, priority تو بھی اگر change شادی ہوئی کے ہے. بعد پرائورٹی بھی نہ چینج ہو خاتون کی. نہیں دیکھیں میں بتاتی ہوں نا آپ کو, دیکھیں اب اگر ہم آج کل کے حالات کی بات کرتے ہیں, اکنامکس کی بات, پوری دنیا میں انفلیشن آ گئی اسپیشلی آفٹر کووڈ. اور اب دیکھیں ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ایک بندہ کام کرتا ہے, پہلے ہوتے تھے ٹائم اور کہ ایک بندہ کام کرتا ہے 10 کھانے والے ہوتے تھے. اب یہاں پر کیا سسٹم ہو گیا ہے کہ جب تک آپ میاں بیوی نہیں کمائیں گے آپ گھر کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. اب بھائی وہی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ ہم نے جی ہمیں اسٹینڈرڈ ہی مینٹین کرنا ہے لائف کا, لوگوں کو دکھانا بھی ہے, اپنے ایک سوشل اسٹیٹس ہی مینٹین کرنا ہے, اور ہمیں آؤٹ آف دا وے کہ 2-2 3-3 نوکریاں بھی کرنی پڑ رہی ہیں تاکہ جا کے ہم لوگ اپنے جو ہے سسٹم کو بہتر کریں. یعنی کہ جو ماڈریشن تھی, اعتدال میں رہنے کا جو مطلب ایک کانسیپٹ تھا ہمارے ذہن میں, وہ نکل گیا ہے. اسٹریس کی وجہ سے خاندان بریک ڈاؤن خاندان بریک ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں. پھر دیکھیں نا اب پرائورٹیز بھی چینج ہو گئی ہیں. اب پھر وہی بات ہوگی ماڈرنائزیشن ہوگی, پھر جی میں بھی انسان ہوں, میری بھی ایک فیلنگز ہیں, میری بھی کچھ جذبات ہیں, میری بھی کچھ گولز ہیں لائف میں. جب آپ گولز میں چلے جائیں گے جی میں نے راتوں رات, اب دیکھیں نا سوشل میڈیا میں کیا کہتے ہیں, یہ کام کرو تو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے, رچ ہو جاؤ, گیٹ رچ. لڑکیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی بہت امیر بندے کے ساتھ شادی کرو, یعنی کہ آپ شادی پہ پہنچے ہوئے کہ شادیاں کر لو, امیر بندے کے ساتھ خود کچھ نہ کرو. یعنی کہ آپ کی پرائورٹیز کیا آ گئی, آئی وانٹ ٹو بی رچ اور آئی وانٹ ٹو بی میری ود سم ون ہو از ویری رچ. تو آپ کے تعلقات, آپ کے ویلیوز, آپ کا کنیکشن فیملی سسٹم کا, اگر آپ آپ کی مائیں بچوں کو اگر یہ سکھا رہی ہے کہ جی بڑے اونچے, اب دیکھیں نا اکثر ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں میرج ایشوز کے اوپر بھی, جب آپ نے شادی اس پیسے کے اوپر کرنی ہے کہ جی اس کا وہ لگژری لائف میں رہے, خود کچھ نہ کرے, آپ کے فجری ہوگی. آپ کی پرائورٹی یہ نہیں ہے کہ انسان کی سیرت دیکھی جائے, اس کا مطلب اس کے رویہ کیسا لوگوں کے ساتھ, کی تو کوئی سیرت ہوتی نہیں, ٹالرنس نہیں, برداشت بھی نہیں نا. تو پیسے کی کدھر مجھے بتائیں, وہ تو دیکھیں قسمت میں ہوگا تو پیسہ آ بھی جائے گا, محنت کریں تو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ تعلیم لڑکیوں کو دینی چاہیے, لڑکوں کو بھی دینی چاہیے, لیکن اللہ نے عورت کے لیے جو ہے وہ گھر بنایا ہے, آدمی کے لیے کفالت بنائی ہے. اب تعلیم کا میرا نظریہ یہ تھا, جو آج تبدیل ہو جائے تو الگ بات ہے, کہ وہ تعلیم ایکچولی آپ کو بندے کا بچہ بننے کے لیے دی گئی ہے, آپ کو اویئرنیس کے لیے دی گئی ہے, آپ کو اولاد کی تربیت کرنے کے لیے دی گئی ہے, اچھا شخصیت بننے کے لیے دی گئی, نوکری کے لیے نہیں دی گئی تھی کہ آپ اپنی پرائورٹیز کی اگزامپل سیدہ خدیجہ کی دے کر بعد میں بھی کاروبار کرتے رہیں. اب سیدہ خدیجہ اگر بعد میں کاروبار کرتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا صورتحال ہوتی. اس وقت تربیت کو زیادہ ہم نے فوکس کر لیا, اور وہ جو اس کا رول تھا بحیثیت ایک ماں کے, بیوی کے, بہو کے, یہ ختم نہیں ہو گئے. اچھا اس پہ اتنی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا بلال صاحب, بٹ میں اپنا پوائنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا کنکلوزیو طریقے سے بتاؤں گی. آئی ہیو آلویز ٹیکن اے نیوٹرل اپروچ, چاہے وہ جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے. یہاں پہ لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ عورت انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے یا عورت جاب کر رہی ہے. یہاں پہ جو ڈسکشن ہونی چاہیے یا آرگیومنٹ ہونا چاہیے وہ جینڈر رولز پہ ہونا چاہیے, جو ایکچولی اس ساری پرابلم کی جڑ ہے. ہم نے جینڈر کے ساتھ جینڈر رولز جو ہیں وہ فکس کر دیے ہوئے ہیں. مرد کے لیے ہم نے فکس کر دیا ہے کہ جی وہ چونکہ بریڈ ونر ہے, سربراہ ہے گھر کا, ہی ہیز ٹو ارن اینڈ گیٹ دا منی اینڈ اپنی فیملی کو سنبھالنا. ہمارے ریلیجن نے بھی کیا ہے, ہمارے کلچر نے بھی کیا ہے, اور ابھی آپ جو بات کر رہے تھے دیندار لوگ جو ہیں, غلط ہے نو, بٹ اس کے ساتھ ہم نے ان کو فری کر دیا ہے کہ جی اولاد کی تربیت میں مرد کا اتنا رول نہیں ہے جتنا عورت کا ہے. یہ تو دین میں کہیں پہ بھی بات نہیں کہی گئی ہے کہ عورت ہی کرے گی لیکن مرد نہیں کرے گا, کیونکہ وہ سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے. دیکھیں بات ٹائم کی ہوتی ہے, وچ از کوالٹی آف ٹائم ناٹ کوانٹٹی آف ٹائم. ہمارے جو مرد ہیں وہ اس چیز کا لائک جس کو کہتے ہیں نا فیور لے لیتے ہیں کہ جی ہم چونکہ کماتے ہیں, ہمارے پاس بہت اسٹریسرز ہوتے ہیں, اس لیے ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے, اس لیے ماں کی رسپانسبلٹی ہے. آئی ایڈمٹ. لیکن اگر آپ عورت کے جینڈر رولز کی بات پہ آئیں اور عورت سے ہم سب عورت سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شفیق ہوگی, وہ بچوں کی نرچرنس کرے گی, وہ خاوند کا خیال رکھے گی, وہ گھر کو سجائے گی, سنوارے گی. لیکن یہ بھی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف عورت کا ہی کام ہے, یہ مرد کا کام نہیں ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جینڈر رول جو ہمارے کلچر نے یا ان دیندار لوگوں نے ہمیں بتایا اس پہ فکس ہو گئے. وی ڈونٹ کمپرومائز اینڈ کوآپریٹ ود ایچ ادر. اگر میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے, ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم ایک انسان ہیں,
ہماری ایک شخصیت ہے, ہم نے ایک اخلاق کو لے کے چلنا ہے, ہماری ایک تربیت ہے, اینڈ وی آر یونٹ ہوتے ہیں, فیملی یونٹ کی طرح ایک میں کمبائن. وقفے پہ جاؤں گا, وقفے پہ آ کے اس یونٹ پہ بات کروں گا آپ سے ڈاکٹر صاحب. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ مجھے جاتے ہوئے وہ صحابی یاد آ گئے جو کہ جہاد پہ چلے گئے تھے, پیسے پوسے دے کے بیوی کو, 30 سال بعد واپس آئے تو اپنے بچے کا پوچھا, تو وہ جب مسجد نبوی میں گئے تھے تو اپنے اسی بچے کا انہوں نے خطبہ سنا بیٹھ کے کہ وہ درس حدیث اور قرآن دے رہے تھے ان کو. اس میں باپ کا 30 سال میں کتنا رول تھا یہ میں کسی سے نہیں پوچھوں گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے خاندانی نظام کے اوپر کہ خاندانی نظام جو ہے وہ کتنا قابل اعتماد رہ گیا ہے اس کے بعد کہ جب یہ بتا دیا جائے بچیوں کو کہ ساس سسر جو ہیں وہ تمہاری یا دیور جو ہیں یا نندیں جو ہیں وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, تو مجھے یہ نہیں بات سمجھ میں آتی کہ ایک شخص جو ہے اگر اکنامکلی اتنا سپر فٹ نہیں ہے تو وہ چوز کرنے کے اوپر آ جاتا ہے ایک لمحے میں کہ وہ یا بیوی چوز کرے یا اپنے ماں باپ کو چوز کرے, تو وہ اس معاملے میں پھر کہاں جائے, کیا فیصلہ کرے اور اس کو کیا رد عمل دینا چاہیے. اس میں علماء کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ فلاں اس کی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ ذمہ داری نہیں ہے, صلہ رحمی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون الخيرة من امرهم. اللہ اور رسول جو فیصلہ کر دے نا, صلہ رحمی اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے. تو کسی مرد, چاہے وہ مومن مرد ہے چاہے خاتون ہے, ان کو لیے یہ زیب نہیں کہ پھر وہ اپنی مرضی پہ چلے. کفیل ہونا مرد کا کام ہے, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. یقیناً الرجال قوامون علی النساء, یہ قوام کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم نے ترجمہ کر لیا کہ حکمران ہوتا ہے. قوام کہتے ہیں ناظم, نظم و ضبط پیدا کرنے والا, کہ اس نے لا کر ایسے اخراجات چیزیں اس نے مہیا کرنی. چونکہ ساتھ فرمایا بما انفقوا, وہ قوام کا درجہ بھی اس کو اس لیے مل گیا کہ اس نے لا کر معیشت کو چلانا ہے, پیسہ اس نے کما کے لانا ہے. تو پھر ایک گاڑی کے دو پہیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے اس لیے پہیے دوسرے ہیں نا کہ وہ خارجی امور اس کے پاس ہیں, داخلی امور عورت کے پاس ہیں. یہ پہیہ آگے پیچھے ہے. جی آگے پیچھے سائیکل نہیں چلتا, موٹر سائیکل نہیں چلتی, بائک نہیں چلتی, اس سے آگے پیچھے سے بھی چل جاتے ہیں. ادھر کی برابر کے ضرورت تو نہیں. مرد کو اللہ نے غلط پہیہ آپ سمجھ رہے, خاتون اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک. تو بھر کیا یہ تو ہم نے اپنے الفاظ بنائے ہوئے نا. ویسے خاتون جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے گھر کی. ایک خاتون کسی نظام, خاندانی نظام کی وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو صحابی کی ایگزامپل دی ہے, حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے. یقیناً دیکھیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. دیکھیں جتنے ہمارے بڑے محدثین گزرے نا, جتنے بڑے ائمہ, اتفاق سے ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو یتیم تھے. وہ یتیم تھے, کوئی 3 سال کی عمر میں یتیم ہوا, کوئی 1 سال کی, اور پھر ان کی جو تعلیم و تربیت کے سارے جو ذمہ داریاں تھیں نا ان کی ماں نے اٹھائی. حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, اور اماں جان ان کو آنکھ چلی گئی, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, ان کی ماں کی دعاؤں سے اللہ پاک نے واپس کی. تو یقیناً جو خواتین ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس خاندان کو نظام چلانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جیسے میری بہن کہہ رہی تھی نا, مرد جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بھی نبی پاک کو اسوہ حسنہ ہے. فی محنت اہل ہی, نبی پاک گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے گھر کے کام میں. یہ بھی کوئی عیب نہیں ہوتا. بعض کو کہتا ہے جی وہ برچی خانے میں برچی خانے کاموں میں شامل ہو گیا, اس میں کوئی عیب نہیں. بیسٹ پیپل ان دا کچن آر دا مین. یقین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مبارکہ ہے. میں نہیں کہہ رہا, اور تیسری اور بات میں بھائی بلا کرنا چاہتا ہوں. ڈر گیا ہوں کہہ کے بات ہے. ہم ساری جو گفتگو بھی کر رہے ہیں نا, اتفاق سے یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے. ہم ہمیشہ خواتین کو بنیاد بنا کر بات کرتے ہیں کہ وہ ساس سے ایسا نہیں کرتا, سلوک نہیں اچھا کرتی, سسر سے نہیں کرتی. ابھی آپ نے لفظ نند بولا فلاں. دیکھیں اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری ہے. جو اس کی بیوی ہے نا, جو اس کی ماں اس کی ساس ہے, جو اس کا باپ اس کا سسر ہے, بالکل ہے, جو اس کی بہنیں اس کی بہنیں ہیں, تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, یہ بھی خاندانی سسٹم کا ایک ایگزامپل کریٹ ہو. یہ بھی خاندانی سسٹم کا حصہ ہے. وہ اس کے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ اس کی بہنیں ہیں, وہ اس کے بھائی ہیں. تو یہاں پہ تو ہم نے کتنے الفاظ گندے بنائے ہوئے ہیں ان رشتوں کے لیے, اور خاص طور پہ آج کل ڈراموں کے اندر بڑی تو کتنی غلاظت. تو اس لیے نا یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے, یہ بھی خاندان کا حصہ ہے. جو سسرالی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا اس نے سلوک کرتے تھے. سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو ان کے بعد بھی حضرت حالہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ محترمہ ہیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں ملاقات کے لیے,
تو ان کی جب آواز دور سے آپ نے سنی نا تو آپ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ چونکہ ان کی آواز بہن ہونے کی وجہ سے مشابہ تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ, تو آپ نے کہا اللہم اے اللہ حالہ آ گئی میری بہن. تو نبی پاک نے اٹھ کر ان کا احترام کے ساتھ استقبال کیا. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تحفے بھیجا کرتے تھے کہ یہ میری بیوی کی بہن ہے. تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے, اگر ہم نے معاشرے کے اندر معاشرے کو مضبوط کرنا ہے, خاندان کو مضبوط کرے. خاندان کو مضبوط کرنا ہے تو خامد اپنی جگہ پر, بیوی اپنی جگہ پر ذمہ داریوں کا احساس کرے. میں سمیہ آپا آپ کو شامل کرتا ہوں. سمیہ آپا, آپ کے خیال میں خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے مرد کی کتنی ذمہ داری ہے, عورت کی کتنی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ تجربے نے جو سکھایا ہے پچھلے کم از کم میرے خیال میں 10 سال میں, دیٹ از کہ جتنے بھی گھر ٹوٹے ہیں زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خاتون خانہ اکٹھا رہنا نہیں چاہتی. اب اس میں مرد کا کیا کردار ہے, کیا ہونا چاہیے, اس پہ کیا رائے؟ بلال بھائی دیکھیے, مرد نہ صورت گر ہے معاشرے. اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام اسی لیے پیدا کیا کہ وہ جس کا نقشہ بناتا ہے وہ اپنی قوانیت اور اس کی مینجمنٹ اس کی اچھی ہوگی نا, تو وہ ایک بیلنس نظام قائم رکھے گا اور وہ قوام ہوگا. جب سے مرد نے اپنی قوانیت چھوڑی ہے اور عورت کے ہاتھ میں اپنا اختیار دیتی ہے, تو عورت کو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے بڑا جذبہ دی ہے. سمیہ آپا, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل پہنچ نہیں پا رہی ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ثنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اگر وہ نہ کمائے گی اور گھر پہ توجہ دے گی اور وہ پڑھی لکھی ہے, اس نے 18 سال جو ہے وہ تعلیم میں لگائے ہیں, تو کیا یہ ظلم ہوگا اس کے ساتھ؟ نہیں, ظلم نہیں ہوگا. وہ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہے. ایسا تو نہیں کہ اس نے باہر نکل کے کام کرنا ہے. اچھا, ظلم نہیں ہو سکتا. دیکھیں, میں جیسے پہلے کہہ رہی تھی کہ مطلب ہمارے جو حالات ہو گئے ہیں اکنامک, اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی, ہم سب جانتے ہیں. اب ظاہر سی بات دونوں تو کو یہ سارا قصور پھر حکومت کا ہے؟ نہیں, حکومت کو بھی کہہ سکتے ہیں, حالات کہہ سکتے ہیں, مطلب کنڈیشن سرکمسٹانسز ایسی کریٹ کر دی گئی ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ کے گھر دیکھیں نا, اگر جو ہمارے گھر میڈز بھی کام کرتی ہیں, وہ خود بھی خاتون کام کر رہی ہوتی ہے, اس نے اپنے اس کا میاں بھی کام کر رہا تھا, اور سیم از لوور کلاس, مڈل کلاس, اپر کلاس میں اکثر خواتین دیکھتی ہوں کیونکہ میاں بہت کما رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی بیویوں کو ضرورت نہیں پڑتی کمانے کی. ہاں, اگر اپنے شوق سے کسی وہ مطلب جاب کرنا چاہیں وہ علیحدہ بات ہے. جیسے بہت ساری ہماری خواتین پروفیسرز ہوتی ہیں, بہت ساری خواتین ڈاکٹر ہوتی ہیں. وہ تو ضروری عمل ہے نا. دیکھیں پروفیشن کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہوتا. اگر ڈاکٹر ہے, اس نے بھی انسان کی خدمت کرنی ہے, ذرا اس کی جگہ سے پے تو ملتی ہے. اگر اس نے کسی خاتون کے مطلب علاج کرنا ہے, کچھ خواتین بہت سارے ایسے شعبے ہیں, تو یہ نہیں کہ خالی ڈاکٹر یا ٹیچر ہی مطلب خواتین, اب دیکھیے اسکول کی پرنسپل لیڈیز ہی ہوتی ہیں. اب یہ ایسے شعبے ہیں کہ ان کو برا تو نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوق سے کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اکنامک حالات بہتر کرنے کے لیے کر رہی ہوں. آن دا کاسٹ آف واٹ؟ دیکھیں, آن دا کاسٹ آف اکنامیکل حالات بہتر ہو جائیں اور فیملی حالات نہ رہیں تو پھر سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اکنامیکل حالات بہتر ہو جائیں اور فیملی حالات ہی نہ رہیں تو پھر اکنامیکل دیکھیں نا, میں یہ کہتی ہوں اس چیز کے اندر بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. آپ بیلنس کر کے چلیں. دیکھیں, بیلنس دونوں نے کرنا ہے. میں وہی پہلے بات کرتی بریک سے پہلے کہ میاں بیوی ایک یونٹ کو ریپرزینٹ کر, دے ناٹ سیپریٹ, دے آر ٹوگیدر. تو ان دونوں نے مل کے ہی مسئلے کا حل کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. پھر اگین جو فیملی سسٹم ہے اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. لیکن میں وہی بات کر رہی ہوں کہ آج کل اس میں ہمارے اکنامک کنڈیشن اتنے خراب ہو گئے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. ہم ہر وقت کیا موبائل پہ لگے رہتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے ان دا موبائل. وی آر یوزنگ گیجٹس, بچے بھی گیجٹس یوز کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے سوشل میڈیا نے, آپ کے سرکمسٹانسز نے آپ کو خود بخود ایسا پش دیا ہے کہ آپ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہے. سارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں. آپس کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, آپس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں. آپس میں کیا, یہاں پہ افیئرز موبائل کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. ویری گڈ. کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا نہیں, ویسے شام تو بات ہی نہیں کر رہے. آپ کو کنیکٹ کیا کریں, میسج بھیجنے, آپ کو نمبر لینا کوئی مشکل بات ہے مجھے بتائیں آج کل کے دور میں. آپ آپس میں سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. ابھی بھی اگر اپنی بات ہم سامنے کیا بیٹھے موبائل پہ ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ان کو پرائورٹی جو ساتھ بیٹھے اس سے تو بات ہی نہیں کر رہے. اس کا مطلب کہ دیٹ از ویری انفارچونیٹ, آئی ایم سوری. اس کا مطلب دل کے اندر ہماری پرائورٹی ہوتی ہی نہیں ہے, نہ خاندان بنانے کی نہ رشتے بنانے کی. ہماری پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ رومانس میں مجھے کوئی اپریشیٹ کر رہا ہو, یا ریلز بنا لو یا اپلوڈ کر لو, اس پہ توجہ دو, لائکس بنا لو, ویوز بنا لو اپنے, بس یہی ہوتا ہے ہر وقت. ریلز بنا دو, بزنس کو پروموٹ, امیر ہو جا رہا ہوتا رات, ایسے رچ بننا ہے. سمیہ آپا, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ صرف امیر ہونے کی وجہ سے خاندانی نظام ٹوٹا ہے؟
دیکھیں جی خاندانی نظام تو اوپر سے نیچے تک بگڑ گیا ہے. میری آواز آپ کو اس وقت نہیں آئی, آپ نے کہا کہ مرد ذمہ دار ہے خاندان کے ٹوٹنے کا کہ عورت. میں سمجھتی ہوں کہ مرد صورتگر ہے معاشرے کا, وہ جس طرح کا نقشہ بناتا ہے عورت اس میں رنگ بھرتی چلی جاتی ہے. تو مرد اگر اپنی قوامیت میں بیلنس رکھے گا خاندان کے سارے رشتوں میں تو انشاءاللہ وہ خاندان پھر مضبوطی سے بنتے ہیں. اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ سوسائٹیز. لیکن جب مرد اپنا کام نہیں کرتا تو عورت کے ہاتھ میں جب آ جاتی ہے چیز, تو عورت کو اللہ نے انسانی تخلیق کے لیے جذباتی پیدا کیا ہے. اگر وہ تو یہ جو ثنا کہہ رہی ہے کہ جذباتیت کے تحت جو ہے اپنے افیئر شروع ہو جاتے ہیں, گھر کے بچے جو ہیں وہ خاوند جو ہے وہ جو چاہے کرے, موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کی کنیکٹیوٹی کہیں اور ہے, آپ کو اپریسیشن لیٹر کہیں اور سے آ رہا ہے, جاب آپ کی کہیں اور ہے, تنخواہ آپ کہیں اور سے لے رہے ہیں. موبائل میں بھی نا دیکھیں اللہ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے نا, رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو اگر اپنے رب کے اچھا یہ تعلق نا سمیہ آپا, میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا, پوچھوں گا. سمیہ آپا نے کہا کہ جو اللہ سے تعلق ہے, جن خواتین کا ویسٹ کی دنیا میں اللہ سے تعلق ہے ہی نہیں, ان کی لائلٹی اتنی سٹرونگ کیوں ہوتی ہے؟ وہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے جو حالات ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ کو بہت کم ڈیورس ریٹ ملے گا ان لوگوں میں جن کی پرائرٹی خدا ہے ہی نہیں, لیکن ان کی لائلٹی جو ہے وہ اخلاق کی نان ریلیجس ہے, سیکولر ہے. تو پھر اللہ کو شامل کر کے ہم سارا بلیم گیم جو کھیلتے ہیں اس میں کردار کس کا امپورٹنٹ ہے اور کس کا نہیں. واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ خدا سے کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی اس لیے ہم جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں. تو جن لوگوں کی خدا سے کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں ان کے اندر اخلاق کہاں سے آ جاتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے برز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہماری جو امت مسلمہ ہے ان کی روحانی غذا کچھ اور بنائی ہے. ٹھیک. جب تک ہم اس غذا کو حاصل نہیں نہ کریں گے تو ہمیں کبھی بھی وہ روحانی نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں دوسروں پر مت قیاس کریں کہ وہ کیا ہیں اور کیا ان کے اصول زندگی ہیں. ہم جو تربیت اولاد کرتے ہیں, جو ہم اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں, یہ زندگی کی روٹین اور معمول سمجھ کے نہیں کرتے, ہم اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. گھروں کی اصلاح کرنا, اولاد کی تربیت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. مسلمان کا سونا اور ایک سیکولر کا سونا یہ برابر نہیں ہوتے. ایک مومن کا کھانا کھانا اور ایک سیکولر کھانا کھانا اس کے مقاصد الگ الگ ہیں اور اس کی اساس اور بنیاد الگ ہے, اس کی سوچ اور نظریہ الگ ہے. بہت اچھی بات. تو اس لیے نا ہمارا جو معاملہ ہے نا اس کے لیے یقیناً میری بہن نے جو بات کہی ہے نا سمیہ صاحبہ نے وہ بالکل درست کہی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثل البیت الذی یذکر فیہ یذکر اللہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے کہ وہاں زندگی اور یہاں پہ زندگی نہیں ہے. تو یقیناً میں سمجھ, اور جو آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں نا وہاں بھی اللہ موجود ہے. بے شک وہ کرسچن ہوتے ہیں نا, سارے وہ سیکولر نہیں ہیں. میں نے وہاں پہ دیکھا, امریکہ کے اندر دیکھا, یورپ کے اندر دیکھا, میں نے واللہ وہاں پہ بڑے مذہبی لوگ دیکھے ہیں. وہ کرسچن مسیحی ہیں, یہودی بھی میں نے خود دیکھا. وہ تو اپنے مذہب پہ بہت زیادہ کاربن ہے, بڑے سختی. ان کا میں نے لباس دیکھا ہے, میں نے ان کے جا کے معاملات دیکھے. تو اس لیے نا یہ, اور وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ان کا, فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ. کہ ان کی عبادتوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہے, وہ تو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب ثنا میر آپ فرمائیے ڈاکٹر صاحب, کچھ کہنے لگی تھی. جی میں سر کی بات سے ایگری کروں گی اور ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جو ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں, جو دین ہے, اس میں کسی دین میں جیسے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, ہندو ہیں وہ بھگوان کا ورڈ یوز کرتے ہیں, کرسچنز ہیں وہ گاڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ڈفرینس ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے, لیکن ایک چیز جو مجھے سب ریلیجنز میں کامن لگتی ہے وہ ہے مورل سٹینڈرڈز. جھوٹ بولنا اسلام میں بھی غلط ہے, کرسچینٹی میں بھی غلط ہے, دھوکہ دینا, چوری کرنا, جتنے بھی بیڈ ہیبٹس ہیں ہر دین میں ایک ہی سٹینڈرڈ ہے. تو بیسکلی ہمارا ڈفرینس جو ہے یہ مورالٹی پہ ہے. ہم مورل سٹینڈرڈز کو جب تک مینٹین نہیں کریں گے تو ہم وہ کتابی آپ کے خیال میں وہ جو ایک فیملی سٹرکچر کو مینٹین کرنا ہے یہ مورل سٹینڈرڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ مورالٹی اور مورل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا آپ کا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوگا. ثنا آپ کیا کہیں گے؟
میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں بالکل آئی ایگری ود ہر. دیکھیں ہر کوئی اپنے گاڈ کو مانتا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ڈفرینس صرف یہ کہ ہم ذرا ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم ایک نبی کو, اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے پھر کہ وہ اپنے گاڈ کے ساتھ زیادہ آنیسٹ ہیں, میں کہ وہ زیادہ لائل ہیں, ان کا ڈیوورس ریٹ یہاں کم ہے؟ اگر مجھے میں یہاں اجازت پر دیں صرف سنا میں کی اجازت سے ایک جملہ بولوں جی. جی جی میرے ایک دوست ہیں بشپ ہیں ابراہم عظیم ڈینیل مسیح رہنما, ان کے تایا جان تھے, وہ بشپ تھے, ابھی امریکہ میں فوت ہوئے, 1967 سے وہاں پہ آباد تھے. ان کے پورے خاندان نے بتایا کہ انہوں نے جو جتنی زندگی گزاری ہے نا, وہ گھر میں جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو 3-4 منٹ صرف پوچھتا کیا حال آپ کا, فلاں کا کیا, اس کے بعد وہ صرف اپنی بائبل کی بات کرتے تھے, وہ اللہ کی بات کرتے تھے, وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ جس گھر کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے. تو ہم تو مسلمان ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, تو ہمیں تو یہی بتا دیا گیا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا, جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا, جس گھر میں درود شریف پڑھا جائے گا, وہاں پہ سچائی کی پابندی ہوگی, حلال و حرام کا فرق ہوگا, جو آپ نے بار بار فرمایا وقت کی جو پابندی ہے نا اور وقت کی جو قدر و قیمت ہے اس کو سمجھا جائے گا, وہاں پہ اپنے موبائل کے اوپر اپنا وقت ظاہر کیا جائے گا, تو وہاں اللہ کی برکات کا نزول ہوگا. میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں نا کہ دیکھیں قرآن پاک تو تلاوت کرنا وہ تو ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے, لیکن قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنا, اللہ تعالیٰ کے ہمارے عمل کرنا, اصل چیز ہے امپلیمنٹیشن. جب ہماری امپلیمنٹیشن ہی دیکھیں, اور جو بھی ہم نے کرنا ہے قرآن پاک پہ اگر عمل بھی کرنا دل کے ساتھ کرنا ہے, خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا بس قرآن پاک تلاوت کر لی اور یہی ہمارا کام ختم ہو گیا. تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے, تلاوت کرنے سے, یہ ضرور یاد رکھیں, تلاوت کرنے سے برکت عمل بھی اس پہ ہاں, یہ ضروری بات ہے, جو معاملات ہیں تدبر بھی کرنا چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے. ایک جملہ اگر آپ یہ بتائیں کہ اگر فیملی سٹرکچر کو ریوائیو کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ریوائیو کرنے کے لیے وہی بات ہے کہ اپنی ویلیوز, اپنے ذرا سیلف ریفلیکشن کریں, اپنے بیہیویئر کو نوٹ کریں, اور اپنے لیے دوسروں کے لیے دیکھیں اپنے لیے برداشت کا ایلیمنٹ پیدا کریں, میں اور غصہ نہ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک دم دوسرے کی بات کو نہیں سنتے نا, بی اے گڈ لسنر. وہ جو بیگم کہتی ہے کہ میں حق کی بات پہ غصہ کرتی ہوں, وہ نہ سنیں, وہ حق کی بات پہ غصہ نہیں کر رہی ہوتی ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں, میری بات سنیں, میرا صرف پوائنٹ یہ ہے اٹس فار بوتھ, اٹس ناٹ اسپیسیفائک فار وائف اور ہسبینڈ. آئی ایم سیئنگ کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کو مائنڈ کرنا بند کریں, لوگوں کو ذرا اگنور کرنا سیکھیں, ہاں, اور پیشنس رکھیں. یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک نے بدتمیزی کی فوراً آپ نے جواب دیا, تم نے تو میرا دل دکھا دیا, دل آزاری نہ کریں, کوشش کریں کہ آپ سے کوئی بندہ کسی کو نقصان نہ ہو. یہ ذرا بیسک چیزیں ہیں. کہ ٹائٹینک بھی ڈوب جاتا ہے اگر 2 کپتان ہو, تو ہم جب یہ فیملی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کپتانی دونوں کو دے رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی, لیکن یہ بھی کپتان ہے, تو 2 کپتانوں میں کشتی جو ہے وہ تو کہیں نہیں پہنچ پائے گی نا. اگر 2 کپتانوں میں کشتی شاید منزل تک اس طرح نہ پہنچ پائے جس طرح جانا چاہیے, لیکن 2 کپتان آپس میں ایک شپ کو بہتر طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں. آپ فلائٹ بھی دیکھتے ہیں نا تو دیر از آلویز اے کو پائلٹ. سنگل پرسن کے لیے nobody wants to be a co-pilot in life. They all this want to be the captain. this is just a name given. The thing is we have to take the responsibility کہ if we are together then we are together. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ سب سے پہلے تو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اکٹھے ہیں, فیصلہ مل کے کریں, چاہے وہ ڈیسیجن میکنگ پاور ایک کے پاس ہو, لیکن دوسرے کی رائے کا احترام کرنا یہ ضروری ہے. اب یوں سمجھیں ایک ڈرائیور اور ایک گارڈ ہے. درست, یہ اس صورت میں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب جب کہ میری ایک آئیڈیل میرج ہے, تو اس کا مطلب سارے کا سارا جو اسٹرکچر فال بیک کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں میرجز ہی بنیادی اسٹینڈرڈ ہے, آئیڈیل ہے ہی نہیں. آئیڈیل نہیں, میں ہیرو یا اس کو ہیروئن مانتا ہی نہیں ہوں, نہ وہ مجھے مانتی ہے, تو وہ میرے ساتھ ایک شپ میں کو کیپٹن کیوں بننا چاہے گی, یا میں اس کو کیپٹن کیوں بناؤں گا. ہم جو بات basic کریں fault lies in the relationship of the man and the woman. in understanding the nature of the relationship. ہمیں میرج کی ڈیفینیشن نہیں پتہ بلال صاحب, ہم شادی کو سمجھتے نہیں کہ شادی کیا چیز ہے. پرابلم یہ ہے ہم لوگوں نے اصل میں شادی کو نا بس وہ بنا دی, بس شادی کر لو, دھوم دھڑکا ہوگا, اور بچے پیدا کر لو. دیکھیں اٹ از مور دین دیٹ, اٹ از اے سینس آف ریسپانسبلٹی. ہم 4 دن مہندی کرتے ہیں, پھر 4 دن پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, پھر 4 دن کیا کرتے ہیں, پھر کارڈ کے ساتھ زیور بچواتے ہیں, پھر دبئی جاتے ہیں, پھر سارے ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں شادی وہ اب ہم دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا دکھا رہے ہیں, فلاں سیلیبریٹی کی شادی. میری تنخواہ سے زیادہ فوٹو شوٹ کا پیسے ہوتے ہیں بھائی. یہی میں کہہ رہی ہوں, مطلب آپ انویسٹ کس پہ کر رہے ہیں, پومپ اینڈ گلوری پہ, دکھاوے پہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. مطلب جی لوگوں کو دکھانا جی ہمارے پاس بہت پیسہ. اگین پھر وہی بات ہوگی میٹیریلزم. جب آپ نے سارا کچھ ہی فوکس آپ نے پیسے کو دے دیا ہے تو رشتے تو بھاڑ میں گئے نا آپ کے رشتے. وقت ہو گیا بالکل ختم. حدیث پاک سن لیں, ایک جاتے جاتے نبی پاک فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اہل بیت یجتمعون علی طعام, جو گھر والے اجتماعی طور پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں
کیا اللہ کی بات رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ سلپ پہ کیچ ہو گیا. کیا بات ہے. جب دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو زمانہ تھا نا جس میں مجھے نہیں پتا ان عورتوں کو ترجمہ سمجھ میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے تو آپ کو مختلف گھروں سے کسی نہ کسی خاتون کی، کسی نہ کسی بچے کی، کسی نہ کسی بزرگ کی قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. وہ ماحول جب ختم ہو گیا تو وہ برکت اللہ نے گھر سے بھی اٹھا لی اور اللہ نے گلی میں چلنے والوں پہ سے بھی اٹھا لی. پھر حیا بھی چلی گئی اور گھروں کے جو خاندانوں کے جو سٹرکچر ہیں وہ اس طرح ڈیکمپوز ہوئے ہیں کہ اب ان میں سے بدبو آتی ہے.